तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नए प्रोग्राम और एक नई मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खल्क़ इंसानियत की ज़िंदगी में कोई त्यौहार होता है। आज मेरे लिए खुशी की, फ़ख्र की और खुशबख्ती की बात है कि मेरे लिए नहायत मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनके साथ मेरी ज़िंदगी की बहुत सी यादें, तल्ख़ व शीरीं यादें, तल्ख़ मेरी तरफ से, शीरीं मेरे उस्ताद की तरफ से, और बहुत से ऐसे हमारे ज़िंदगी के पल हैं जो मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन पल हैं। आज वो पल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम सच का सफ़र है और हमेशा हम सच की खोज में, सच की तलाश में निकलते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा सच आपके सामने लेके आएं, क्योंकि हम सच के फ़र्जंद हैं और सच ही हमारा शेवा है। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आज मैं कोई लंबा चौड़ा इंट्रो या तारफ़ नहीं करवाऊँगा, इसलिए कि आज मैं ये सारा वक्त अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने तजर्बात सीखे, जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, आप भी वो चीज़ें सीखें और हमारे उस्ताद मोहतरम की शफ़ीक गुफ्तगू से आप भी मुस्तफ़ीद हों। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे लिए बड़े ही काबिल एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आर्थर विल्सन साहब, चेयरमैन हैं सेकंड चांस रिडेम्पशन के। और नाज़रीन, एक अरसा तक इन्होंने प्रिजन फेलोशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ बतौर कंट्री डायरेक्टर के तौर पर काम किया और अपने इस सारे सफ़र के दौरान क्या क्या इनकी वजह से लोगों को सहूलतें मिली, मोहब्बतें मिली, प्यार मिला, वफ़ाएँ मिली, आसानियाँ मिली, रहाइयाँ मिली, आज़ादियाँ मिली, वो हम आज के इस पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। उस्ताद मोहतरम, हम आपको अपने चैनल TTN पर बाकायदा तौर पर खुशामदीद कहते हैं और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने मेरी दरख्वास्त पर यहाँ पर आना कबूल किया। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। वेलकम टू TTN सर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत से, उनके तारफ़ के हवाला से शुरू करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम के सेगमेंट का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं बहुत सी बातें जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ अपने उस्ताद मोहतरम के हवाले से, और उस्ताद मोहतरम ही आपके साथ ज़्यादातर मुखातब होंगे। उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि उस्ताद जी मुख्तसर सा तारफ़ अपनी तालीम, ख़ानदानी पस मंज़र और अगर कोई बचपन का किस्सा, कोई लड़कपन, दोस्तों के साथ कोई ऐसा कोई यादगार लम्हा, वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपने ज़िक्र किया बचपन का, तो मैं तीसरे नंबर पर अपनी फैमिली में, 2 मेरी बड़ी बहनें, हम 5 टोटल बहन भाई थे और उनमें मैं तीसरे नंबर पे था। लाहौर डॉन बॉस्को में मैट्रिक तक तालीम हासिल की और हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन था कनेड ट्रेनिंग सेंटर, ये रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। अब तो नहीं है, अब तो वो वहाँ पे वो बसों वगैरह का टर्मिनल बन गया। वहाँ पे ही मेरी पैदाइश है, मेरी मैट्रिकुलेशन तक वहीं पर मैं रहा।
تو اس کا وہ ایک مشن ڈسپیوٹ ہوا، پھر اس کے بعد وہ بسوں والوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور اس کے مقدمے چل پڑے. تو عام ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت ہے کہ کسی پنجابی چ کہندے نے کہ کسی دے گھر چ بیماری تے مقدمہ نہ بڑھے. تو اتفاق سے ہمارے گھر میں ایک ہی وقت میں مقدمہ بھی آ گیا اور بیماری بھی آ گئی. میری والدہ ڈائبیٹک ہو گئی اور اس کے بعد پھر ان کی کڈنیز فیلئر کے ساتھ ان کی وفات ہوئی. لیکن وہ جتنا بھی عرصہ بیمار رہیں تو وہ ہم یہ سارا کچھ اس کو فیس کرتے رہے. میں نے جب میٹرک مکمل کی تو چونکہ اس وقت ہمارے فائنینشیل حالات جو تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھی کیا پروگرام ہے تمہارا، ایگزام ختم ہو گیا. تو میں نے انہیں کہا جی میں کالج جانا چاہتا ہوں، ایف سی کالج میں اس وقت میں میرا آئیڈیا تھا کہ میں، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہم کالج کے لیے نہیں آپ کو سپورٹ کر سکتے. تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھی آپ کام کریں، فیملی کو سپورٹ کریں. تو میں نے پلان کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے فیملی کو میری ضرورت ہے تو میں اس میں یہ کام کروں گا. تو میرے والد صاحب مجھے ویری نیکسٹ ڈے پاسپورٹ آفس کے باہر وہ جو منشی بیٹھے ہوتے ہیں تو فٹ پاتھ کے اوپر، ان میں سے ایک جگہ پہ مجھے بھی انہوں نے بٹھا دیا اور میں سارا دن درخواستیں اور وہ فارمز فل کرتا تھا. لیکن چونکہ میں شروع سے میرے جو خیالات اور سوچ بڑی تھی تو میں نے اس کو دلی طور پہ قبول نہیں کیا، لیکن مجھے وہ کام کرنا تھا صرف اس لیے کہ مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا. میں نے یہ جو ابھی میں ایک دوسری بک لکھ رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک چیپٹر رکھا ہے فٹ پاتھ سے UN تک. بیوٹیفل. کیونکہ میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ UNO میں نے کیوں لکھا اس میں. تو میں نے وہ کئی سال کام کیا، بلکہ 20 سال میں نے بہت محنت کی. میں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، پھر میں نے اور زیرو سے سٹارٹ کیا میں نے اپنا بزنس. میرے پاس گھر میں پیسے نہیں تھے کہ میں انویسٹ کر سکتا، تو میں نے ادھارے کسی دوست سے وزٹنگ کارڈ اور لیٹر ہیڈ چھپوا لیا اور پھر میں مارکیٹ میں چلا گیا اور میں مارکیٹ میں نے مینٹیننس کے کام سے شروع کر کے فرنیشنگ تک میں آیا اور میں ٹرن کی بیسس پہ پروجیکٹ کرنا شروع ہو گیا. اور جب میں نے یہ بزنس اپنا کلوز کیا تو اس وقت میں 2-4-5 لاکھ کا جو کام تھا وہ اس کو میں کام نہیں سمجھتا تھا. تو میں نے بڑا سکسیزفلی یہ سارا کچھ کیا. تو میں جیسے آپ کو ذکر کر رہا تھا پہلے کہ میں نے اپنے دفتر میں ایک لیجر رکھا ہوتا تھا جس میں ساری ڈیٹیلز رکھتا تھا کہ یہ کانٹریکٹ میں نے اتنے کا کیا، اتنے پیسے مجھے بچے اور اتنا میں نے 10% خداوند کے لیے نکالا. تو میں ایک دفعہ ہجی نبی کی کتاب اپنے آفس میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس میں پڑھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو پورا دہ یقی میرے ذخیرہ خانہ میں لا اور پھر میری آزمائش کر کہ میں آسمان کی دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کریں. تو میں نے عام طور پہ انسان ٹیکر ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ لینے کی بات کرتا ہے، سوچتا ہے. تو میں نے بھی ویسے ہی سوچا، میں نے کہا کہ اگر 10% کے علاوہ ہم 100% ہی دے دیں خداوند کو تو پھر تو اس کو آسمان الٹا دینا چاہیے ایسے. تو یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے، تو میں نے وہ اپنے ٹیبل سے وہ لیجر اٹھایا اور اس کو پھاڑا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا. یہاں سے میری منسٹری کی کہانی شروع ہوتی ہے. آمین. تو میں نے خداوند کے فضل سے جیسا میں نے بتایا کہ میں اپنی بک میں ایک چیپٹر لکھ رہا ہوں فٹ پاتھ سے UNO تک. تو خداوند مجھے 3 دفعہ UNO میں لے کے گیا. آمین. اور یہ میری لائف جرنی ہے، جب میں نے بچپن سے لے کے تو یہ شروع کیا. اور
ایک وقت ایسا بھی آیا میرے پہ کہ میں اتنا مصروف تھا اپنی منسٹری میں کہ مجھے جنیوا سے ایک انویٹیشن تھا ایک UN آفس کا، تو لیکن میں ایک کیس بڑا امپورٹنٹ تھا میرے پاس، تو میں جا نہیں سکتا تھا، جانا نہیں چاہ رہا تھا جی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا، اگر آپ اسکائپ پہ مجھے لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں مجھے، جو بھی آپ ٹائم دیں گے، جو بھی آپ نے ایشو ڈسکس کرنے میں اسکائپ پہ کروں. تو انہوں نے مجھے الاؤ کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی 15 منٹ آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے اور 30 منٹ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دینے. تو میں نے ان کو بڑا مختصر 30 سیکنڈ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ جی یہ میرا نام ہے، یہ میری آرگنائزیشن کا نام ہے، اور میں سارا ٹائم آپ کو کویسچنس کو دیتا ہوں کہ آپ Praise مجھے God. جتنے زیادہ کویسچن کر سکیں. اور وہ سیشن جو تھا وہ 55 منٹ تک گیا اور وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے وہ سارے کویسچن میں. تو جو مجھے آج بھی یاد ہے بات، جو UN انوائے تھا وہاں پر، اس نے مجھے لاسٹ میں ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ مسٹر آرتھر آپ کرسچن ہیں، کرسچن آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، اور بات آپ بلاسفیمی کیسز کی اور ان بڑے بڑے ایشوز پہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے پاکستان جیسے ملک میں؟ تو میں نے اس کو ایک بڑا مختصر سا جواب دیا. میں نے کہا دیکھیں، ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، انہی لوگوں کے درمیان میں ہم کھاتے پیتے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب کبھی اس طرح کا کوئی حادثاتی ایشو بن جاتا ہے بلاسفیمی کا یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات، تو اس وقت ہم کیوں نہیں اسی طریقے سے لوگوں میں مل جل کر اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے، اس کو ریکنسائل کرتے. تو میرا چونکہ میں پیشنیٹ ہوں ریکنسلیشن کے حوالے سے، اور وہ میں نے شروع کیا تھا اپنی پریزن منسٹری سے. تو میں جیل میں گیا قیدیوں کے پاس، تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہاں پہ جو لوگ سلاخوں کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو ایک قیدی نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی، اور اس نے کہا کہ میرے مدعی کو میرے خلاف میرے متعلق غلط فہمی ہے، اگر اس میرے مدعی کی غلط فہمی دور ہو جائے تو میری یہاں سے جان چھوٹ سکتی ہے. میں اسی دن شام کو اس کے مدعی کے پاس چائے پی رہا تھا، اس کے گھر میں بیٹھا، اس کے ساتھ میں نے بات چیت کی، اس سارے کیس کو ڈسکس کیا، اور آدھا پونا گھنٹہ جتنی دیر میں ہم نے چائے ختم کی، اس کا مدعی جو تھا وہ اس بات پہ ایگری تھا کہ میں کل کورٹ میں جا کے اپنی درخواست، اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں تاکہ وہ اس کی رہائی ہو جائے. تو یہ میری پہلی ریکنسلیشن کا کام تھا جس میں نے کوشش کی، اور وہ شخص جیل سے باہر آیا. تو اس طرح سے پھر میری ہمت بڑھی، تو میں نے سزائے موت کے قیدیوں کے لیے اور مختلف جرائم میں پھنسے لوگوں کے لیے کام کیا. گو کہ میری پہلی پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ لوگ گناہ سے آزاد ہوں، تاکہ خداوند ان کے لیے زندگی کے راستے، دروازے کھولے اور وہ آگے بڑھ سکے. تو یہ میرا مختصر سا. استاد محترم، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یقیناً میں اس بات کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے جو مستند اور مخلص لوگ ہیں، وہ ایک اچھی سوچ اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے جو حالات کی بھٹی میں اور مصائب میں، تلخیوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے، یا پھر گپ اندھیروں میں جو اپنی زندگی گزارنے پر مجبور. اشارتاً آپ نے بتایا کہ کس طرح آپ منسٹریل لائف میں، یا یہ جو منسٹری کی زندگی ہے اس میں آپ انٹر ہوئے. کیا
موٹیویشن فقط وہی تھی کہ آپ نے جب اپنی زندگی کا ایک نیا فیز جو ہے وہ شروع کیا، اس لیے کہ چونکہ جس سفر کا آپ نے انتخاب کیا، ایک تو وہ بہت طویل مسافت والا، دوسرا بہت ہی زیادہ وہ پرخار سفر ہے. تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ میرے ناظرین بھی جانیں کہ کیسے آپ نے اس لائف کا انتخاب کیا، جس کو ہم مزید آگے بھی ڈسکس کریں گے. میرا مطلب آپ کی منسٹیریل لائف ہے. اچھا، یہ بڑا خوبصورت ایک چیز ہے. میں اس کو موٹیویشن کے طور پہ بھی بعد میں ہم اس کو ڈاٹ کنیکٹ کریں گے. میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھے جی بالکل، اور وہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ مووی لگتی تھی انڈیا کی. تو ہمارے پاس ٹی وی نہیں تھا، تو ہم اپنے ریلیٹیوس کے گھر میں وہ فلم دیکھنے گئے، اور وہ فلم تھی 2 آنکھیں 12 ہاتھ. اوکے. تو اس میں میں جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ایک جیلر جو ہے وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو جو 6 خطرناک ترین قیدی ہوتے ہیں وہ ان کو گورنمنٹ سے پے رول پہ لے لیتا ہے، اور وہ ان کو ایک بیابان میں لے جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ ان سے کھیتی باڑی کرواتا ہے، اور ان سے وہ جو ان کی ری انٹیگریشن ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے. اور وہ مختلف زندگی کے فیزز کو وہ دیکھتے ہیں. کبھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ جھگڑا کرتے ہیں مارکیٹ میں جا کے، اور وہ سارے اس میں سے گزر کے ایٹ دا اینڈ وہ ٹرانسفارمڈ لائف میں آ جاتے ہیں. اور وہ جو خطرناک قاتل ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، وہ اب بہترین انسان بن جاتے ہیں سوسائٹی میں. تو وہ جو فلم تھی اس نے مجھے میری سوچ میں، تو میں نے سوچا کہ کوئی بھی شخص اگر اس دنیا میں آئے تو کم از کم اتنا کو تو وہ کام کرے کہ وہ کسی کے لیے بہتری کے لیے وہ رستہ تیار کر سکے. یہ تو تھی فلم. اب ہم جب میں نے میٹرک ختم کی تو ہم 4 دوست تھے جو ہر وقت اسکول میں ایک ساتھ رہتے تھے. تو اب وہ اسکول ختم ہوا تو چاروں دوست بکھر گئے. تو ایک دوست میری طرف آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم کسی تیسرے دوست کی طرف جائیں گے تو اس سے پھر ہم آگے بیٹھیں گے اور گپ شپ کریں گے. تو ہم وہاں سے نکلے اپنے گھر سے. اس وقت گورنمنٹ کی بسیز ہوتی تھی تو لیڈیز کمپارٹمنٹ جو تھا وہ بالکل علیحدہ ہوتا تھا، آگے اور پیچھے جینٹس کے لیے ہوتا تھا. تو ہم 2 دوست تو پیچھے والی دروازے سے چڑھ گئے. ایک دوست کو جگہ ملی تو وہ آگے والے دروازے سے چڑھ گیا. اس کا کنڈکٹر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور ایک ہی اسٹاپ تھا ہمارے اس میں ریلوے اسٹیشن سے لے کے ہم نے گڑی شو جانا تھا. تو کنڈکٹر نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس نے بھی آگے سے اس کے ساتھ کیا. تو وہ بس جو تھی وہ سیدھا گڑی شو تھانے جا کے رک گئی. اور وہاں سے نا وہ پولیس والے آ گئے تو انہوں نے اس کو اتار لیا ہمارے دوست کو. تو ہم پیچھے سے دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو ہمارے دوست کو پکڑا ہوا تو ہم بھی جلدی سے نیچے اترے اور ہم نے کہا جی کیا ہوا. روکا، میں نے بات کی تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا. کہ جی ٹکٹ نہیں دیتا. تو میں نے کہا جی ہم دے دیتے ہیں، ہمارے پیسے ہمارے پاس. جی نہیں. وہ پولیس والا کہنے لگا اچھا جی تسی نال ہو. اسی کہا جی ہاں جی اسی نال ہیں. چوئی صاحب نہ گل کر. چوئی صاحب تھانے دار صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے. ہم اندر گئے تو تھانے دار نے پوچھا کہ جی آپ اس کے ساتھ ہیں. تو ہم نے کہا جی ہاں جی. وہ کہتا ہے انہوں نے بھی نال ہی بہا دے. ہمیں بھی انہوں نے پکڑ کے وہاں پر بٹھا دیا تھانے میں. اچھا وہ ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ کوئی 20 منٹ یا 25 منٹ رہے، کیونکہ اس گڑی شو میں اس کے دوست کے فیملی رہتی تھی. وہ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد اس کی والدہ آ گئی اور اس نے آ کے تو تھانے دار سے بات چیت کر کے تو وہ ہمیں چھڑوا لیا. ہم چلے گئے. لیکن یہ بات چونکہ یہ میرا پہلا انٹریکٹ تھا سوسائٹی کے ساتھ، ایجوکیشن کے فوراً بعد، اسکولنگ کے بعد یہ پہلا انٹریکشن تھا میرا سوسائٹی کے ساتھ. تو یہ مجھے یہ بہت تکلیف دہ تھا میرے لیے کہ نہ ہم نے کوئی جرم کیا، نہ ہمارا کوئی قصور تھا، تو ہمیں انہوں نے ڈیٹین کیا. اچھا
स्कूलिंग के फ़ौरन बाद हमने चर्च यूथ ज्वाइन कर ली। तो उस चर्च का जो सेटअप था वो ये था कि जो हमारे एल्डर्स थे वो हमें गाइड करते थे मुख्तलिफ चीज़ों में। तो वो एक जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने मुझे एक दफ़ा ऐसे ही पूछा कि हमारे चर्च में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, ओल्ड एज मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्लम्स एरिया मिनिस्ट्री है, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री है, प्रिजन मिनिस्ट्री है, तो तुम किस मिनिस्ट्री को चूज़ करोगे? तो मैंने फ़ौरन मेरे जहन में एक बात आई कि जैसे मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया था ज़बरदस्ती बग़ैर किसी वजह के, तो इस तरह बहुत सारे कैदी जो हैं वो जेल में होंगे जो बेगुनाह होंगे। तो अगर मैं प्रिजन मिनिस्ट्री में इनिशिएटिव लेता हूँ तो मैं शायद किसी ऐसे कैदी की मदद कर सकूँ, उसकी रिहाई की या उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका कोई अजाला कर सके। तो मैंने उस वक्त प्रिजन मिनिस्ट्री शुरू की और मैं 18 साल का था जब मैंने पहली दफ़ा अपने मेंटोर के साथ जेल में कैदियों के पास काउंसलिंग के लिए, उनकी इबादत के लिए हम लोग उनके दरमियान गए लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो ये मेरा पहला स्टेप था। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं सीखता गया, जैसे जैसे मैं काम करता गया और खुदावंद के कलाम की रोशनी में जो जो मुझे इंस्पायरेशन मिलती रही मैं उसको वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करता था। तो खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी और मुझे जब मैंने ज़िक्र किया कि हम 100% दें तो खुदा को आसमान उल्टा देना चाहिए, तो मेरी ज़ाती गवाही ये है कि मैंने 100% दिया, अपनी लाइफ, अपना पैसा, अपना हर चीज़। तो खुदावंद ने मुझे दुनिया की बुलंदियों पे ले गया। आमीन। मैं यूएनओ में 3 दफ़ा गया हूँ, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जेक्टिव पोजीशंस पे काम करता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मैंने बेशक के लिए काम किया है। मैंने इंटरनेशनल प्रिजन चैपलन एसोसिएशन के लिए एशिया के स्टीयरिंग कमेटी के तौर पे काम किया है और एंटी डेथ पेनल्टी एशिया नेटवर्क में मैं 4 साल एज एग्जेक्टिव काम करता रहा। फिर मैं कोई 22-23 दफ़ा इंटरनेशनल गया हूँ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और अपने ख़यालात को या अपने मिशन को आगे बतौर रिसोर्स पर्सन भी उस हाँ जी। तो इस तरह से मुझे, और मैं जब मुझे ये मैंने एक जो मेरी ज़िंदगी में था कि मैं पढ़ नहीं सका, तो खुदावंद ने उस सिलसिले में मुझे ये बरकत दी कि अब चूँकि मैं एकेडमिकली तो मैं नहीं पढ़ सकता था क्योंकि एज मेरा हो गया था और फिर मुझे नौकरी नहीं थी करनी, मैं बिजनेसमैन बन गया था, मैं मिनिस्टर बन गया था। तो फिर मैंने वो स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया। तो उसके लिए मुझे 2 दफ़ा मैं क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में रेस्टोरेटिव जस्टिस को पढ़ने के लिए गया। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमास किए। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया सेंट अगस्टिन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। मुझे प्रेज गॉड। सिंगापुर में हेगिया इंस्टीट्यूट की लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, फिर मुझे हवाई में अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए जाने का मौका मिला। मैं इंटरनेशनल फैसिलिटेटर हूँ हेगिया इंस्टीट्यूट का। आमीन। तो और उसके अलावा नॉर्वे यूनिवर्सिटी और बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेनिंग्स, छोटे छोटे कोर्सेज के लिए मुझे जाने का मौका मिला। तो खुदावंद ने मेरा ये जो तशनगी थी कि मैं पढ़ नहीं सका, तो खुदावंद ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया और मुझे दुनिया की बुलंदियों पर लेके गया। बेशक नाज़रीन, यकीनन मैं गवाह हूँ इस बात का कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, खुदा ने उनको काउंटलेस ब्लेसिंग्स, जो नाकाबिले शुमार बरक़ात हैं, उनसे नवाजा और पूरी दुनिया में अपने काम की गवाही के लिए, अपने कलाम की गवाही के लिए और अपने नाम की मुनादी के लिए भी खुदावंद ताला ने उस्ताद मोहतरम को इस्तेमाल किया। नाज़रीन, उस्ताद मोहतरम बुनियादी तौर पर अपना एक बड़ा कामयाब बिज़नेस छोड़कर
عام طور پر لوگ جہاں پر انہیں کامیابی، خوشی، خوشحالی اور بالخصوص جو فنانشل پراسپیرٹی ہے، کوئی بھی شخص اپنی فنانشل پراسپیرٹی کو اپنے منسٹری ورک کے لیے قربان نہیں کرتا. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ منسٹری ورک جو ہے وہ فنانشل پراسپیرٹی کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اتنی بڑی گواہی ہے کہ استاد محترم نے ایک اپنا کامیاب بزنس جو ہے اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے، اور جو انہوں نے چیپٹر چوز کیا، جس چیپٹر کے لیے کام کرنا انہوں نے مناسب جانا، وہ ایسے لوگوں کو جنہیں معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، جنہیں معاشرے میں لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، معاشرے کا ناسور بھی بعض اوقات انہیں کہا جاتا ہے، ان میں جانا استاد محترم نے قبول کیا. یس، میں بات کر رہا ہوں قیدیوں میں کام کرنے کی. ان لوگوں کے لیے استاد محترم نے کام کرنا شروع کیا جن پر الزامات لگتے تھے، جو مختلف الزامات کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے تھے. اور استاد محترم چونکہ انہوں نے اپنی ارلی لائف میں یہ تجربہ کیا کہ قید میں جانے کے لیے کسی جرم یا گناہ کا مرتکب ہونا ضروری نہیں، بعض اوقات حالات کی تلخی جو ہے وہ بھی قید کی سلاخوں کے پیچھے آپ کو لے جاتی ہے. سو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں استاد محترم کہ آپ میرے لیے اور بہت سے دوستوں ساتھیوں کے لیے ایک انسپریشن، اور آپ نے بہت زیادہ کام جو ہے اس ضمن میں کیا جس کا میں آئی وٹنس ہوں، چشمدید گواہ ہوں. اور میرے لیے بھی آپ نے، جب میں مشکل میں تھا تو میرے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی. استاد محترم آپ نے بہت سے قیدیوں کے لیے ریکانسلیشن کا عمل جو ہے وہ کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین جو ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچے کہ یقیناً کوئی بھی شخص جس پر الزام لگتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بھی ہو یا وہ اس جرم کا مرتکب بھی ہو. بہت سے لوگ ایسے بھی اس پاداش میں انہیں سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں کہ شاید ان کا اپنے کسی ہمراہی ملزم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ رشتے کی بنا پر، دوستی کی بنا پر یا خیر خواہی کی بنا پر جو ہے انہیں بھی اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے بے شمار لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، صلح کا عمل جو ہے آپ نے کیا. تھوڑا سا کچھ چند ایک اگر کچھ ایسے چنیدہ قسم کے واقعات اگر آپ میرے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی کہ ایک کامیاب بزنس کو کیسے آپ سوئچ آف کر کے اور کیسے آپ اس میں سے نکلتے ہیں. بے شک. مجھے ایک بہت بڑے مسلم صاحب تھے، آئل کمپنی کے مالک تھے، تو میں ان کے ساتھ بڑی مختصر میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ نے کاروبار سے نکل کے تو یہ فلاحی کام میں آپ آ گئے. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا میں نے کہا میں آپ کو ون لائنر، تو کہنے لگے جی ون لائنر بتا دیں مجھے. تو میں نے کہا بس پھر یوں سمجھ لے کہ مجھے صبر آ گیا. واہ. اچھا، دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب میں 2000 میں AGI لیڈرشپ ٹریننگ کر کے آیا تو مجھے میرا پرپز آف لائف مجھے سمجھ آ گیا تھا، مل گیا تھا. تو میں دعا کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اب اگر خداوند کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ایک تو آرگومنٹ میرا اپنے ساتھ یہ تھا کہ میں پادری نہیں بنوں گا، چوگا نہیں پہنوں گا، یہ میں نے پلان کر لیا تھا، اور پھر میں 4 دیواری میں خدمت نہیں کروں گا. تو میں نے دعا میں یہ ساری بات رکھی، تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ میرا جو بہترین سکل یہ تھا کہ میں نے بغیر انویسٹمنٹ کے زیرو سے میں نے لاکھوں میں اپنا بزنس لے کے گیا. تو میں نے اپنی خدمت کا محور اسی کے گرد رکھا کہ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈوں گا
ایسے نوجوانوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بننا چاہتے ہیں, تو میں ان کو گائیڈ لائنس دے سکوں گا, ان کو موٹیویشن دے سکوں گا, ان کی مدد کر سکوں تاکہ وہ خدمت میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے خاندان کے لیے جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں آگے بڑھے. تو میں 18 سال میں نے والنٹرنگلی یوحنا آباد میں جاتا تھا. وہاں پہ جو لوگ کاروبار میں آنا چاہتے تھے, جو کام سیکھنا چاہتے تھے, کچھ آگے بڑھنا چاہتے تھے, ان کے لیے, اور خاص طور پر جو لوگ ڈپریشن کی وجہ سے منشیات کے عادی ہو گئے تھے, نشے میں چلے گئے تھے, ان کے لیے میں کچھ کر سکوں. اور میں نے کبھی اسپیسیفک نہیں کیا تھا. اگر کوئی گلوکار ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں موسیقی میں آگے بڑھوں, تو میں اس کے گرد وسائل کریٹ کرنا شروع کر دیتا تھا. اگر کچھ دوست تھا وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اسٹوڈیو بنائے, تو میں نے اس کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دی. اور یہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں سیکھا. 2 بچے میرے پاس آئے, مطلب میرے سے عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے, لیکن وہ آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آرتھر بھائی ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم الیکٹرک گٹار بنائیں گے. اب وہ بیسیکلی گٹار خرید نہیں سکتے تھے, تو بالکل ینگ تھے, ابھی اسٹوڈنٹ تھے, پڑھ رہے تھے. تو میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی. تو میں نے کہا اچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگے جی ہمیں اس کے سارے میکینزم کا پتہ ہے, تو آپ کیا ہماری مدد کریں؟ تو میں نے کہا کوئی بھی مدد ہے میں اس کے لیے کروں گا. آمین. تو وہ ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ لکڑی کا وہ پھٹا سا کٹوا کے لے آیا گٹار سائز کا, وہ گٹار کی شیپ میں. میں نے اس کو, ان دنوں میرا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, تو میں نے وہاں سے اس کو ڈیکو پینٹ کروا دیا. کوئی میرا دوست جا رہا تھا انڈیا میں, اس سے میں نے اس کی گٹار کی تاریں منگوا دی, اور وہ اس کی گٹار مکمل ہو گئی. وہ اس نے نہ صرف شوز میں بجائی اور پھر اس نے بیچ دی جب اس کے پاس پیسے آئے, اور پھر اس نے بہتر گٹار خریدی. تو اس طرح سے میں موٹیویٹڈ تھا کہ میں اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنی خدمت کا محور جو ہے وہ یہی رکھا. تو اگر کوئی ہینڈی کرافٹس کا کام کرتا ہے تو میں اس کو اسی میں ان کی مدد کرنا شروع کر دیتا تھا. کوئی بھی اسکل اس کے لیے اس کا تھا تو میں ان کو گائیڈ لائن دینا شروع کر دیتا تھا, ان کی مدد کرنا شروع کر دیتا تھا. تو ایک تو یہ بات رہی میری. تو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ریکنسلیشن کا خیال میرے ذہن میں آیا. دیکھیں, باغ عدن میں آدم اور حوا نے گناہ کیا, اور اس کے بعد آدم اور حوا معافی کے لیے خدا کے ساتھ ریکنسائل ہونے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو ریکنسائل کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا. آمین. تو مجھے اس بات سے یہ آئیڈیا تھا کہ اگر کوئی 2 لوگ آپس میں لڑے ہیں, 2 لوگوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی حد تک ہے, چاہے وہ قتل کا ہی کیوں نہ ہو, تو ہم ان کے پاس جائیں تاکہ ان کو ریکنسائل کر سکیں. تو ریکنسلیشن کی بہت ساری سٹوریز ہیں میرے پاس, بہت ساری گواہیاں ہیں میرے پاس کہ کس طرح سے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کیا, ستیہ ناش کیا, لیکن وہ جب ریکنسائل ہوئے تو کتنے وہ بہتر طور پہ. مجھے فوری طور پہ ایک سٹوری یاد آ رہی ہے کہ میں جب کوٹ لکھپت جیل میں جاتا تھا تو وہاں پر ایک نوجوان تھا اور وہ سزائے موت کا قیدی تھا. ایک دن اس کے بھائی کی مجھے صبح کال آ گئی, اور اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی کو پھانسی لگانے لگے ہیں, اس کی انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی ہے. تو مجھے بڑا دھچکا لگا اس کی بات سن کے. تو میں فوراً ان کے گھر پہنچا, ان سے ساری ڈیٹیل سمجھی, اور اس کے بعد ان کے مدعیوں کے بارے میں جانا, اور میں نے ان کے مدعیوں سے رابطے کے لیے تعلقات ڈھونڈنا شروع کر دیے, کنیکشنز اور وہ سارا کچھ. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے مدعیوں کے پاس جاتا تو میرا جو پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں خداوند کے پاس جاؤں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں کینیڈا سے واپس آیا تھا,
تو وہاں پہ ایک سسٹرز کا ایک وہ تھا کانوینٹ تھا جنہوں نے ہمیں ایک شام ڈنر کے لیے بلایا تھا. تو مجھے ان کے ساتھ ایک شام گزارنے کا موقع ملا. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا بھی کی چرچ میں سارا کچھ. تو میں نے فوراً ان کا ای میل نکالا اور ان کو ای میل میں وہ اسٹوری ڈال دی کہ اس طرح سے ایک بے گناہ قیدی ہے. بیسیکلی اس لڑکے نے قتل نہیں کیا تھا, اس کے بڑے بھائی نے قتل کیا تھا, اور اس کے جن کا اس نے والد قتل کیا تھا, اس کے بیٹوں نے اس کو بھی چند ماہ کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا تھا. بالکل. تو لیکن وہ چونکہ ہمارے یہاں پہ رواج یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی گناہ کر دیا ہے تو اس کے بڑے بھائی کو بھی پرچے میں ڈال دو, اس کے باپ کو بھی ڈال دو, اس کے چاچے کو بھی ڈال دو, اور اگر کوئی پتہ لگے کہ جی اس کی فیملی میں کوئی انفلوئنشیل ہے تو اس کو بھی ڈال دو تاکہ ان کی مدد نہ ہو سکے. تو وہ اس کے باپ نے بھی 7 سال قید کاٹی, اس کے ایک اور رشتہ دار نے بھی قید کاٹی, اور یہ جو تھا نوجوان اس کو سزائے موت ہوئی تھی. تو میں نے سسٹرز کو لکھا, اور آپ یقین کریں کہ ویری نیکسٹ ڈے سسٹر نے مجھے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کل رات ہائی آلٹر پہ بیٹھ کے ساری سسٹرز نے خداوند سے دعا کی ہے اس شخص کے لیے, اور خداوند نے ہمارے ساتھ بات کی ہے, اور خداوند نے ہمیں تسلی دیا, اور وہ خداوند نے کہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اس کو سزائے موت نہیں ہوگی. آمین. اچھا, یہ جب میں نے ای میل پڑھی تو میں تو اندر سے پوری طرح انکریج ہو گیا, اور اس بات کو میں نے قبول کر لیا کہ چونکہ وہ مجھے سسٹرز نے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایسے ہی ہوگا. اور پھر باقی جو تھا طریقہ کار وہ یہ تھا کہ مدعیوں کے پاس جانا, کچھ لوگوں کو ملانا, بات چیت کرنا, ان کی معافی کے لیے, صلح کے لیے کوشش کرنا. تو اس طرح سے وہ ہم نے کیا. وہ چونکہ بہت ڈیٹیلڈ ہے, بہت لمبا ہے, لیکن میں مختصر اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جس دن اس کی سزائے موت فکس تھی, صبح 4 بجے اس کی پھانسی ہونی تھی, تو اس سے 8-10 گھنٹے پہلے وہ جیل سے رہا ہو کے اپنے خاندان کے پاس آ گیا تھا. آمین. آج اس کے 4 بیٹیاں ہیں, بڑی خوبصورت. وہ اپنی فیملی, چھوٹی سی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اور خداوند اس کو برکت دے. آج بھی میرے رابطے میں ہے. وہ جب کبھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی مشکل ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, وہ آج بھی میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, مدد چاہتے ہیں, اور ہم اسی طرح سے ان کے ساتھ آج. ناظرین, بڑی خوبصورت سٹوری ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ پھر دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے. یہ خدا کے کلام میں مرقوم ہے. اچھا, میں آپ کو یہیں پہ 1 سیکنڈ کے لیے روک کے, پلیز. یہ جو ابھی آیت آپ نے بولی ہے, جیل میں ایک نوجوان کرسچن یوحنا آباد سے, تو اس نے ایک مسلم بزنس مین کے بیٹے کا مرڈر کر دیا. بیسیکلی اس نے موبائل سنیچنگ کی تو وہ گڑبڑ ہو گئی, گولی چل گئی, اور وہ بندہ مر گیا. وہ جیل میں آ گیا. تو جیل میں اب قیدیوں نے اس کو کہا کہ بھئی تیری تو بچت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو تیرے پہ مرڈر ہے, دوسرا یہ کہ تیرا مدعی بڑا امیر آدمی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسلم ہے. تو لیکن وہ نوجوان 1.5-2 سال سے جیل میں تھا, تو بڑا اچھا طبلہ بجاتا تھا. تو ایک دن مجھے روک کے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو, قیدیوں کو بہت ساری چابیاں دیتے ہیں زندگی کی, تو میرے لیے کیا ہے. تو میں نے اس کو ایگزیکٹلی یہی ورس سنائی. میں نے کہا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تمہاری روش خداوند کو پسند آ جاتی ہے تو وہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دیتا ہے. بے شک. تو اب چونکہ وہ اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا, اس کا جو باپ تھا وہ مزدور آدمی تھا, مستری تھا, تو وہ
اس کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کو وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں، تو وہ ان کے گھر پہ جاتا رہتا تھا، بار بار جاتا تھا کہ جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے معافی لینی ہے. تو 2.25 سال کے بعد اخیر اس کے گھر والوں نے بیٹے کی، اس کے جو بیٹا جس کا قتل ہوا تھا، اس کی ماں نے اس کو کہا کہ اس کو بھائی بنا لیا، اس کو معاف کر دیا، اور ساتھ میں اس کو کہا کہ جس دن تمہارا بیٹا جیل سے رہا ہو تو تو نے سیدھا اس کو لے کے میرے پاس آنا ہے. یہ بہت خوبصورت گواہی ہے ہماری زندگی میں. آمین. تو وہ اچھا، وہ جب وہ جیل سے باہر نکلا تو جیل کے دروازے پہ میں بھی گیا ہوا تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اور وہاں پہ وہ لڑکا جو ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے اندر سے قیدیوں نے کہا ہے کہ تیرا باپ کو سمجھ نہیں ہے، تیرے مدعیوں نے تجھے نکلوایا ہی جیل سے اس لیے ہے کہ وہ یہاں سے نکلوا کے خود وہ تیرا مار دے. تو تجھے انہوں نے گھر بلایا تو اس کا مطلب ہے تیرا انہوں نے کام کر دینا. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو وہ تمہارا باپ ہے، اگر وہ تمہیں مار بھی دیتے ہیں تو تم صرف اس لیے اپنے باپ کے ساتھ جاؤ کہ تمہارا باپ یہ تمہیں کہہ رہا ہے. وہ ان کے ساتھ گھر گیا، اس کی ماں نے نیا جوڑا اپنے بیٹے کا اس کو دیا، اس کو کہا کہ نہاؤ، یہ کپڑے چینج کرو، اور جو اس قتل ہونے والے نوجوان کے جو آگے 3-4 بھائی تھے ان کو کہا کہ جو تمہارا بھائی کھو گیا تھا، جو تمہارا بھائی نہیں رہا، آج یہ اس کی جگہ پہ یہ تمہارا بھائی. خوبصورت ہے، یہ اتنی خوبصورت گواہی ہے. ہم نے اس کو ڈاکومنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور تو وہ انہوں نے اس کو معاف کیا. اور وہ جیسا میں نے بتایا کہ اس خاتون نے جس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، اس نے اس کے باپ کو اپنا بھائی بنا لیا تھا، اور انہوں نے اس کو کھانا کھلایا بڑا اچھا، اور اس کو نئے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا. اور آج وہ نوجوان جو ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ خدمت کرتا ہے. اور وہ اس نے اپنے گھر سے آغاز کیا تھا، اپنی گھر کی چھت پہ چرچ لگانا اور کلیسیا کو اکٹھا کرنا. آمین. اور آج وہ بہت سارے کام کرتا ہے. آمین. تو یہ صرف اکیلا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جیل سے خدمت کے بارے میں سیکھا، سمجھا، خداوند کو اپنی زندگی دی، اور وہ جیل سے باہر آ کے کئیوں نے ٹریننگ کی، کئیوں نے بغیر ٹریننگ کے اسٹریٹ ایونجلزم کرتے ہیں، اور وہ خدمت میں. ناظرین، یہ 2 سٹوریز استاد محترم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، 2 نہیں ہیں، کچھ 2000 ہوں گی. میں جانتا ہوں کہ استاد محترم نے بہت سے لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کھولنے میں ان کا ساتھ دیا، اور انہیں کنونس کیا، مائل کیا کہ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں. اگر آپ نے جرم کیا ہے تو خدا سے معافی مانگیں. خدا یقیناً معاف کرنے میں قدرت رکھتا ہے. وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد محترم کا یہ کردار جو ہے، اس کی وجہ سے بہت سے خاندان جو ہیں وہ بحال ہوئے.